अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया काज़मी और आप देख रहे हैं SW न्यूज़। नाज़रीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक निजी होटल में जहाँ पे ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने कॉन्फ्रेंस की है, जहाँ पे इनके ओहदेदारों ने और इनके काफ़ी सारे ऐसे कारकुन हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की। हम कुछ यहाँ पे हमारे साथ किसान इत्तेहाद के जो लीडरान हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे हैं? करम अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा आपके बुनियादी मसाइल क्या हैं? आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबात करना चाह रहे हैं? हमारे जो बुनियादी मसाइल किसानों के हैं वो तो रोज़े अशर यानी कि लंबे अरसे से सबको पता है, लेकिन कोई भी इनके ऊपर कान नहीं धर रहा। किसानों का पहला मसला उनका बीज है जो उनको 2 नंबर मिलता है, उसके बाद खाद है वो भी 2 नंबर है, स्प्रे हैं वो 2 नंबर है। उसके अलावा ये तो इसके बुनियादी जो इसके ज़राअत से रिलेटेड हैं। इसके अलावा उसका जो एक माशरती पहलू है वो ये है कि उसको ना तो कोई तलीम का उसके पास कोई प्रॉपर चैनल है, ना सेहत का है, ना रोज़गार का है, ना उसको कोई इंसाफ मिल रहा है, ना उसको कोई सिक्योरिटी है। तो हमारी ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें हमने तकरीबन जितने भी पाकिस्तान में किसानों से रिलेटेड जो जमातें थी वो चाहे जिस तरह भी खिदमत कर रही थी उन सब को आज हमने बुलाया है और अल्लाह ताला के फजल करम से सब आए हैं। सब ने मिल के आज ये तैयार किया है कि हम किसानों के लिए इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे और उनके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने हल नहीं किए तो हमारा आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो जैसे एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज, वो हमारा हक़ होगा, वो हम करेंगे। तो इसलिए हमने आज गवर्नमेंट को ये एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि देखो, जब तक आप लोग हमारे किसानों के साथ नहीं बैठोगे, किसानों के लिए कुछ काम नहीं करोगे, तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ना गवर्नमेंट चल सकती है, ना ये हमारा मुआशरा चल सकता है। तो इसलिए आज अल्लाह ताला के फजल करम से सब ने मिल के ये तैयार किया है और इंशाल्लाह हम अपनी जो भी काम है वो एक ड्राफ्ट की शक्ल में रख के जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके साथ भी और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके साथ हम बैठ के पुरअमन तरीके से ये अपने मसाइल उनको पेश करेंगे और उनसे हल की भी तवक्को करेंगे। अगर वो हल नहीं करते तो इसका मतलब वो फिर हमारे साथ सिंसियर नहीं है, किसानों के साथ सिंसियर नहीं, इसका मतलब वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, इसका मतलब वो फिर हुकूमत करने की भी अहल नहीं है। अब देखो ना, बड़े बड़े प्रॉब्लम है इस वक्त। जो हमारा यूरोपीय यूनियन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो चावलों वाला है। अगर कल को इंडिया वो केस जीत जाता है तो हम तो सारी ज़िंदगी चावलों की एक्सपोर्ट से बैन हो जाएंगे। हमारा जो बासमती राइस है जिससे हम अरबों डॉलर कमाते हैं और जिससे हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उस बासमती राइस से, वो हमारा बैन हो जाएगा। तो हम फिर कहाँ खड़े होंगे? ये कहते हैं जी हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कागज़ों की हद तक या मीडिया की हद तक। हम चाहते हैं कि हम अब प्रैक्टिकली इनके साथ बैठें, एक ड्राफ्ट बनाओ, वो हम पॉइंट लिखें कि ये काम आपने कर दिया, ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, इसके क्या मसाइल हैं। हम बैठ के वो मसाइल हल करेंगे और इंशाल्लाह हम चाहते हैं गवर्नमेंट चले, हमें किसी गवर्नमेंट को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना हमारी ख्वाहिश है। हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो हम जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि हम तो गवर्नमेंट को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल जो है वो बुनियादी कौन सुनेगी? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के ये जो हमारे बुनियादी मसाइल है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हमारे साथ टेबल टॉक करे ताकि हमारे जो मसाइल है उनको हल किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक और भी किसान मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनके बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है, ये क्या बात करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके बुनियादी मसाइल क्या है, गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? आज की आपकी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखिए, आज पाकिस्तान में जितनी भी किसानों से और ज़राई शोबे से मुतल्लिक़ा तंजीमात हैं उन सब का ये इजलास था और ये सिर्फ गवर्नमेंट से मुतालबात पेश करने के लिए नहीं था, बल्कि इस इजलास का मकसद ये था कि हम सब मिलकर कोई मशावरत करें कि हम पाकिस्तान के ज़राई शोबे को कैसे तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले पाकिस्तान का ज़राई शोबा कंपैरेटिवली आज से बेहतर था। उसका जो इंडेक्स है वो आज उसकी निस्बत बहुत नीचे चला गया। हमारी ये मशावरत थी कि हम ज़राई शोबे को, जिसमें ज़ाहिर है किसान उसमें जो मेन फैक्टर है, उसको कैसे हम आगे ला सकते हैं, दुनिया के मुकाबले में भी, अपनी तारीख़ के मुकाबले में भी ऐसे आगे लाएं कि हमारा ज़राई शोबा ना सिर्फ हमारे मुल्क की
خوراک کی ضروریات پورا کر سکے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی سرزمین دی ہے، بلکہ ہم زرعی شعبے سے اپنے برادر اسلامی ممالک اور دوسرے دنیا کے ممالک میں بھی پاکستان کی زراعت کی وجہ سے ہم فوڈ کی جو اشیاء ہیں، اشیاء خوراک، یہ بھیج سکیں، جس میں میٹ بھی ہے اور اس میں سبزیاں اور پھل بھی ہے اور اس میں سیریلز بھی ہیں۔ اب اس میں سارے کام گورنمنٹ کے کرنے کے نہیں، کچھ کام ہیں جو ہم تنظیمات کے لیول پر خود محنت کر کے کچھ آبجیکٹیوز ایسے ہم اچیو کریں گے، کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جو ہمارا کسان خود کرے گا وہ بھی نہیں پورے کر رہا، یعنی وہ اتنا ایک تو کہیں کہیں پوری طرح سے محنت نہیں کر رہا، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ کر رہے لیکن کہیں نہیں بھی کر رہا۔ ایک کسان فصل لیٹ بوتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے، حالانکہ وہ بو رہا ہے۔ اسی طرح کسان کے کچھ آرگنائزیشنل ایشوز ہیں جو ہم گورنمنٹ کے لیول سے پہلے ہی یعنی پرائیویٹ لیول پر حل کر دیں گے۔ کسان کو کچھ مشورے چاہیے وہ جی تو ناظرین، آپ نے ان کی بھی بات سنی، ان کی آواز سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور بھی کسان اتحاد کے عہدیداران جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راؤ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ راؤ صاحب بتائیے گا، جو آج آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا اکٹھے ہونے کا مین مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارا جی ڈی پی تھا 48% پاکستان بنا، اب 15% سے بھی نیچے چلا گیا۔ پاکستان کی زرعی معیشت ہے جو وہ ویک ہوگی، پاکستان ویک ہوگا، اکانومی ویک ہوگی، معیشت ویک ہوگی، ہم کلیپس ہو جائیں گے۔ اسی لیے منفا زراعت کا محکمہ توڑ کے انہوں نے سکیورٹی فوڈ بنا دیا۔ اس میں بین الاقوامی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں بین الاقوامی وہ ملک بھی شامل ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہم سے پانی چھینتے ہیں ہمارا، جو ہماری جو سیڈ کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی اس شعبے کو ختم کر دیا، جنہوں نے ہمارے تمام انپٹس کی پرائسوں کو اس قدر اوپر لے گئے۔ آج کسان خسارے میں ہیں۔ ہماری بات یہ ہے، کسان خوشحال پاکستان خوشحال، کسان مضبوط پاکستان مضبوط۔ ہم یہ بات راؤ صاحب، آپ کسانوں کی ایک آواز بن کے ابھرے ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو، جناب محترم عمران خان صاحب، ہم نے آپ کو ووٹ دیے، آپ نے کہا تھا ہم ایگریکلچر ایمرجنسی نائف کر کے پرائرٹی پہ کسانوں کے مسائل ایگریکلچر کو بہت سی مراد دیں گے۔ دکھ یہ ہے، اربوں روپے، سینکڑوں اربوں روپے کون ہیں تمام والے لینے والے؟ کون ہیں یہ شوگر والے؟ کون ہیں فلور ملوں والے؟ یہ کسانوں کا ہمارا پیسہ، ہمیں پیسہ دے، نہ تمہیں گندم امپورٹ کرنی پڑے، نہ تمہیں کوئی ایسی اشیاء خوردنی امپورٹ کرنی پڑے، ملک کے اندر چینی بھی سستی ہو جائے، آٹا بھی سستا ہو جائے اور ہر چیز سستی ہو جائے کھانے پینے کی۔ اور عمران خان صاحب، آپ کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ آپ کو اس ملک کی ترقی کی ضمانت یہ ہے کہ آپ کسان کو مراد دیں، وہ سبسڈی ان کو نہ دیں جو اس ملک کو لوٹتے تھے، جو اس ملک کے مافیا ہیں، جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، جو ہماری چیز جو ہے 200 روپے لے کے اس کو 10,000 کی بیچتے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیے گا، اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی، خاص طور پہ چینی، آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ ہم یہی کہتے ہیں، ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کسان پہلے انڈیویجولی ایفرٹ کر رہے تھے، آج بڑا خوشی کا مقام ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یکجا ہو گئے ہیں۔ اور یہ کسان شوگر ملز والے خصوصاً، ہمارا جس طرح میو صاحب نے فرمایا کہ وہ 200 روپے کی مال سے گنا لیتے ہیں اور پھر 100 روپے سے زیادہ چینی دیتے ہیں، اسی لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آج تو پہلا دن تھا، انشاءاللہ آگے بھی ہم کاشتکار کی جو ہے نا اس کی سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے لیے کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ کاشتکار فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور آج جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، ان کا کیا مقصد تھا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی منیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، آج آپ سارے یہاں پہ کسان اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مین کیا مقصد تھا؟ دیکھیں جی، یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا
کہ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں ان کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اتنی مضبوط نہیں تھی. تو آل پاکستان کسان اتحاد نے جو موومنٹ کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری آرگنائزیشنز کو جو کسانوں کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک آواز بن کے اور کسانوں کو جو مطالبات ہیں وہ حکومت تک پہنچائے جائیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے جنرل سیکرٹری بھی موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میاں صاحب، آج جو آپ نے کانفرنس یہاں پہ کی ہے، کافی تعداد میں لوگ بھی آئے ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ کسان، تو آپ کا کیا میسیج ہے کسانوں کے لیے اور گورنمنٹ کو؟ ہمارا میسیج بنیادی طور پر گورنمنٹ کے جو اصحاب طبل و علم ہیں ان کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. انڈسٹریلائزیشن لانی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انڈسٹریلائز کریں کسان کو. ہم نے اپنی بھرپور سفارشات مرتب کی ہیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دنیا جہان میں آپ کو کسانوں کے لیے، انڈیا کسانوں کو 5 روپے مفت میں دے رہا ہے نا الیکٹریسٹی، تو یہ 5 روپے پر یونٹ کے حساب سے فلیٹ ریٹ ہمیں دے نہیں سکتے. اور دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس کے بعد نا کسان بہت بلند طریقے سے پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی یہ کسی اکانومی میں آپ کو اس میں بنیادی طور پر واضح طور پر اس کو انقلابی تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ انقلاب لے کے آئیں گے، یہ اسی کو گرین انقلاب کہتے ہیں، اس کو وائٹ انقلاب. جیسے امریکہ میں ایک انہوں نے سفید انقلاب لے کے آئے تھے وہ دودھ کا. یہاں پہ دودھ بھی آپ کو چاہیے اور آپ کے ضرورت کے لیے دودھ بھی کم ہے. آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کو پتہ ہے جی 1/3 جو رقبہ ہے نا پنجاب کا وہ انڈیا کے پاس ہے. اور انڈیا کا پورا جو ہے نا پنجاب پورے انڈیا کو اگر گرانٹی کے طور پر کام کر رہا ہے تو یہ 2/3 ہمارے پاس ہے. اس کو ہم نے بلند مقام پہ لے کے جانا ہے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کسان اتحاد کے عہدیدار موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، آپ مجھے بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں کسانوں کے متعلق؟ یہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہم کسان سے 1400 روپے میں گندم لیتے ہیں، 1600 روپے بیچتے ہیں اور روس سے 2000 میں لیتے ہیں. تو کیا حکومت جو ہے وہ پاکستان کے کسان کو 2000 میں اس سے گندم نہیں خرید سکتے؟ جو دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں وہ ہمارے کسانوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ جہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ جب یہ دیتے ہیں اس میں بھی کمیشن لے لیتے ہیں، جب وہاں سے لیتے ہیں اس میں بھی کمیشن لے لیتے ہیں. اور اگر یہی جو ہے بینیفٹ پاکستان کے کسانوں کو دے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی مضبوط ہوگا، کسان بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان خوشحال ہوگا. شکریہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ یہ الگ. اچھا مجھے بتائیے گا آج کی آپ کی جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی اس کا مقصد تو واضح ہے کہ ہم کسان سب تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں اور جو کسانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اور کسانوں کے جو مسائل ہیں ہم نے انشاءاللہ یہی کوشش کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ان کو حل کریں گے. اور حکومت کو ہم نے واضح یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے اگر جائز جو ہمارے کسانوں اور مزدوروں کے جائز مطالبات ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ فوری دیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، ہمارے جائز جو مطالبات ہے وہ نہیں مانیں گے، تو پھر بعد میں ہمارے جو بھی مرکزی قیادت ہے یا باقی تو انشاءاللہ ہم اس کا لائحہ عمل نکالیں گے اور اس پہ پھر جو بھی کرنا پڑے گا وہ ہم ضرور کریں گے. ہم اپنے کسانوں اور مزدوروں کو حق انشاءاللہ لے کے دیں گے، کیونکہ کسانوں مزدوروں کی وجہ سے ہی اس ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے. اگر کسان مزدور خوشحال نہیں ہوں گے تو یہ ملک خوشحال نہیں ہوگا. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے اور ہمیں ہر حوالے سے کسانوں کو خوش رکھنا ہوگا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے اور تو پھر اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. وہ اس کے لیے تو کسانوں اور مزدوروں کو جتنا وہ زیادہ سے زیادہ خوشحالی کی طرف لے جائیں گے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی یہ پورا ملک خوشحال ہو جائے گا. اور یہ تمام جتنے بھی شہر میں لوگ بستے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسان کی وجہ سے ہم جو باقی سبزیاں ہیں، اناج ہے، پھل ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں شہروں میں مل رہی ہیں تو وہ کسان کی وجہ سے ہی مل رہی ہیں.
جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ کسان جو ہے یہ خوشحال ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا کہنا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا آج کی آپ کی جو کانفرنس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جی آج کی جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جی اس کی میں اپنے تمام دوستوں کو، قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو آج کی کانفرنس تھی یہ ہمارے کسان کی بہتری کے لیے تھی. تو اس سلسلے میں جو بھی ہمارے قائدین فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسان کو کوئی بھی مشکل نہیں آنے دیں گے. اس پر جو تکلیف آئے گی اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. تو اس سلسلے میں گندم کے جو ریٹ ہیں وہ بھی بہتر ہونے چاہیے اس کو، کیونکہ ہمارے کسان بڑی محنت کرتا ہے. تو کپاس کا ریٹ بھی بہتر ہونا چاہیے، گنے کا ریٹ 250 ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں میری یہ جو کہ آج آپ کا بیسک جو بنیادی مسئلہ ہے، آپ اس کے سلسلے میں ظاہر ہے آج اکٹھے ہوئے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا رہے؟ گورنمنٹ آپ کی جو بات ہے وہ نہیں مان رہی؟ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی. گورنمنٹ سراسر کسانوں کے اوپر زیادتیاں کر رہی ہے. لمحہ وائز وہ جو بھی کوئی ہمارا ایشو ہوتا ہے اس میں وہ کسانوں کی مخالفت کرتی ہے، چاہے گندم کا ایشو ہو، کپاس کا ایشو ہو، گنے کا ایشو ہو. تو اس سلسلے میں جو آج ہماری کانفرنس ہوئی ہے تو اس سلسلہ میں ہم ایک گورنمنٹ کو قرارداد پیش کریں گے. اگر وہ ہماری قرارداد پہ عمل نہیں کرتی تو پھر انشاءاللہ جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے، احتجاج کرنا پڑا تو احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آنا پڑا تو انشاءاللہ سڑکوں. جی ناظرین، تو آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ملک کا جو کسان طبقہ ہے یہ ایک غریب طبقہ ہے. کسان جو کہ بہت زیادہ محنت بھی کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ نہ تو ان کے مطالبات مان رہی ہے، نہ کسی قسم کے ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کر رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے ناظرین؟ یہ سوال آپ کے سامنے. ہم اور بھی یہاں پہ کچھ تاثروں سے بات کریں گے، آئیے میرے ساتھ. جی تو ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کسان جو ہیں وہ موجود ہے جن کا نام ہے رانا ظفر. ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کی مہربانی میں. اچھا رانا صاحب، آج جو آپ نے یہاں پہ کسان اتحاد کو اکٹھا کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو خوشحال کرنا اور پاکستان کے جو کسان ہیں ان کو خوشحال کرنا. گورنمنٹ سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ گورنمنٹ سے ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے کہ اگر ملک کا کسان خوشحال نہ ہوا تو کسی صورت بھی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر اسی کو آپ توڑ دیں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اگلا لاہے عمل آپ کیا اپنائیں گے؟ ہم گورنمنٹ کو انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے ہمارے جائز مطالبات اور زراعت کے اوپر کوئی پالیسی واضح نہ کی تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کریں گے جو گورنمنٹ نے کبھی سوچا بھی نہیں. جی بالکل ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی. کسان اتحاد جو ہے ایک مضبوط تنظیم بنتی جا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کرے، ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کریں. کیونکہ پاکستان کا کسان اگر خوشحال ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی خوشحال ہوگا. ہم کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ مرکزی انفارمیشن سیکٹری بھی موجود ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ سے؟ بیسیکلی کسانوں کے مطالبات تو بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن گورنمنٹ ان مطالبات پہ سیریس نہیں ہے. بیسیکلی گورنمنٹ کسان کے ساتھ سیریس نہیں ہے. جو پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کا مستقبل جس کے ساتھ وابستہ ہے. تو آج کی میٹنگ کا جو ہمارا مقصد تھا وہ تمام پارٹیز جو کسانوں کے نام پہ الگ الگ کام کر رہی تھی ان سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ اگر کسانوں کی بات کو نہ مانا گیا، کسانوں کے مطالبات کو حل نہ کیا گیا تو اس کے بعد تمام پارٹیز مل کے ایک لائحہ عمل تیار کریں گی اور اس کے مطابق پھر مطلب اگلا جو لائحہ عمل ہوگا وہ جو بھی ساری پارٹیز مل کے ترتیب دیں گی اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو آپ کی کانفرنس ہوئی ہے یہ کتنی سکسیزفل ہے؟ یہ بڑی ایک الگ طرز کی مطلب کانفرنس ہے جس میں اس سے پہلے بے حد کوشش کی گئی. کافی مرتبہ کئی پارٹیوں نے اس طرح کسانوں کی پارٹیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت آل پاکستان کسان اتحاد جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 ماہ پہلے رجسٹرڈ ہوئی ہے،
ہم نے ابھی جو ثانیہ ہوا تھا کسانوں کے ساتھ بربریت اور ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ تمام پارٹیز کو ایک پیج پہ اکٹھا کر لیا جائے. تو اس حوالے سے آج کی یہ میٹنگ ہم نے رکھی تھی اور انشاءاللہ اس کی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آل پاکستان کسان اتحاد نے آج نجی ہوٹل میں ایک کانفرنس کی جس میں پاکستان سے دور دراز کے علاقوں سے کسانوں نے شرکت کی، بڑی تعداد میں شرکت کی، اور کسانوں کا یہی مطالبہ تھا اور ان کے لیڈران اور عہدیدار بھی یہاں پہ شامل ہوئے اس کانفرنس میں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر پاکستان کے کسان خوشحال ہوں گے تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پورے کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری بات سنیں، کیونکہ پاکستان کے کسان کا خوشحال ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو کسان ہے بہت زیادہ محنت کر کے اپنی فصل تیار کرتا ہے، لیکن ان کا جو ایک مقرر کردہ قیمت ہے اس کا وہ گورنمنٹ نہیں دیتی. جیسے گنے کی قیمت ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گندم جو ہے ہم بہت محنت سے کاشت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی بھی پراپر جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کرتے. ناظرین، اپنی میزبان شازیہ قاسمی کو آج کے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.